नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या ट्रंप ईरान को लेकर दुविधा में है, कंफ्यूजन में है, या फिर ईरान की नई ताकत, नई मिसाइल ताकत को देखकर ट्रंप थोड़ा थोड़ा घबराए हुए हैं? आखिर क्या वजह है कि ट्रंप ने ईरान पर हमले करने का जो प्लान था, जिसको अप्रूव किया था सिक्योरिटी मीटिंग पे, उस फाइल पर फाइनल साइन नहीं किया है? और पिछले 24 घंटों से ये फाइल उनकी मेज पर है, लेकिन ट्रंप साइन नहीं कर रहे हैं फाइनल अटैक ईरान पर करने के लिए। सच्चाई ये भी है कि ट्रंप चाहते हैं कि अभी भी ईरान को मना लिया जाए और इजराइल और ईरान के बीच ये जो युद्ध है, इसमें सीज फायर हो जाए, युद्ध को रोक दिया जाए। और शायद इसीलिए अमेरिकन डिप्लोमेट्स बैकडोर से प्यूतिन को कांटेक्ट कर रहे हैं। प्यूतिन अभी भी अमेरिका के संपर्क में हैं और कोशिश की जा रही है कि प्यूतिन ईरान को समझाएं और ये जंग रुक जाए। दूसरी तरफ युद्ध के 7वें दिन आज ईरान ने हमले और तेज कर दिए हैं इजराइल पर। अभी तक इजराइल अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह से कहर बरपा रहा था। आज उसने अपने अस्तबल से, या आप यूं कह सकते हैं तोपखाने से, एक नई मिसाइल निकाली। जी हाँ, सेजिल मिसाइल। और सेजिल मिसाइल से भी इजराइल के कई हिस्सों पर भारी बमबारी हुई है। जो ताज़ा रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें सबसे बड़ा नुकसान जो इजराइल को आज हुआ, उसके स्टॉक एक्सचेंज पर भारी तबाही हुई है। इमारत को काफ़ी क्षतिग्रस्त किया है मिसाइल्स ने। बिजनेस अचानक इजराइल में ठप हो गया और खरबों रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि स्टॉक मार्केट की इमारत को जिस तरह से डैमेज किया गया है, आप कह सकते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज रुक गया, बंद हो गया। दूसरी तरफ ईरान ने मोसाद की इमारतों पर, रक्षा मंत्रालय की इमारतों पर, सेना के ठिकाने, वेयरहाउसेस, फैक्ट्रियों पर हमले जारी रखे हैं। आप कह सकते हैं कि जो तबाही का ग्राफ है, धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है जहां तक इजराइल की बात है, जिस तरह के हमले ईरान कर रहा है। उधर इस भारी बमबारी के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने आज ऐलान किया है कि अब इजराइल के निशाने पर सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप है ईरान की, और सबसे बड़ा जो टारगेट है उन्होंने आज ऐलान किया, वो अली खamenei हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता ही अब सबसे बड़े टारगेट हैं और इनको ख़त्म करके ही चैन मिलेगा इजराइल को, ये रक्षा मंत्री का कहना है। उधर इजराइल के इस स्टेटमेंट के बाद अली खamenei जो सर्वोच्च नेता हैं, उनका बयान आया कि उनके जीने मरने से अब इस युद्ध पर फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पूरा का पूरा ईरान अब इजराइल को ही देख रहा है। फोकस में इजराइल है और फौजें जो हैं वो आगे चल के और कहर पर पाना चाह रही। ये खamenei का आज बयान है, जिससे लेकर कहीं ना कहीं और बेचैनी बढ़ी है इजराइल में, जहां पिछले 7 दिन से जो जनता है, जो वहाँ के इजराइल के लोग हैं, ज़्यादातर बंकर्स में रह रहे हैं। पिछले 7 दिन से पहली बार इजराइल के इतिहास में ऐसा हो रहा है। अब दोस्तों, अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि रूस के ज़रिए किसी न किसी तरह ईरान को अप्रोच किया जाए और उसको टेबल पर लाया जाए, सो दैट सीज़ फायर हो सके। ईरान को समझाने, मनाने की बात अमेरिका और इजराइल रूस के ज़रिए कर रहे हैं। कितने कामयाब होंगे ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन खamenei ने, जो सर्वोच्च नेता हैं ईरान के, उन्होंने आज क्लियर किया कि अगर समझौता होगा तो ईरान की शर्तों पर होगा। और पहली शर्त यह है कि इजराइल और अमेरिका फ़िलिस्तीन पर अपना स्टैंड क्लियर करें, 2 नेशन थ्योरी पर स्टैंड क्लियर करें। इसके बाद ही कोई बातचीत हो सकती है। बड़ी मुश्किल शर्त है, लेकिन एक चीज़ जो संकेत दे रही वो ये कि ईरान लगातार इस युद्ध में दिन ब दिन हावी होता जा रहा है और कहीं ना कहीं इजराइल दबाव में। सवाल ये है कि अगर ये हमले और तेज़ होते हैं ईरान के, तो क्या अमेरिका इस युद्ध में शामिल होगा, और क्या अंततः मिस्टर ट्रंप अटैक प्लान जो है सिक्योरिटी काउंसिल का, उस पर साइन करेंगे फाइल पर? अब दोस्तों, इस जंग को लेकर हर सवाल बड़ा मुश्किल है, लेकिन आज एक ऐसे मेहमान, एक ऐसे गेस्ट, एक ऐसे एक्सपर्ट आपके सामने रूबरू हो रहे हैं जो मुझे लगता है उनके लिए कोई भी सवाल इस जंग को लेकर मुश्किल नहीं। जी हाँ, मैं बात सईद नकवी की कर रहा हूँ। वो सईद नकवी जो 1964 से लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं। एक लंबा तजुर्बा उनका मिडिल ईस्ट का है।
اسرائیل کے 3 پردھان منتریوں کے انٹرویو لیے ہیں انہوں نے، اور ایران کے بھی کئی لیڈرز 4-5 لیڈرز کے انہوں نے لمبے انٹرویوز لیے. وہ ایران بھی گئے ہیں، اسرائیل بھی گئے ہیں، سعودی عرب بھی گئے ہیں، اور پچھلے 40-45 برسوں سے مڈل ایسٹ اور یورپ اور امریکہ پر فوکس کر رہے ہیں. سعید نقوی، مجھے لگتا ہے ان کو سننا چاہیے، کیونکہ ہر بات میں گہرائی چھپی ہے. ان کی پکچر کلیئر ہوگی اگر نقوی صاحب کو آپ اطمینان سے سنتے ہیں. سعید صاحب، میرا جو سوال ہے کہ اسرائیل نے جس طرح سے اس جنگ کی شروعات کی تھی، ٹاپ ملٹری لیڈرشپ ایران کی، اس کا خاتمہ کیا، نیوکلیئر سائنٹسٹ کا خاتمہ کیا، اور ایسا لگا شروع میں کہ ایران بہت انڈر پریشر ہے. لیکن ہم اب دیکھ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل دھیرے دھیرے اس کی جو پکڑ ہے وہ ڈھیلی ہو رہی ہے، اور ایران حاوی ہوتا جا رہا ہے. دھیرے دھیرے اس بیٹل میں وہ حاوی ہو رہا ہے. شروع میں اسرائیل نے اور امریکہ نے یہ سازگارڈ پہلے دن سے کر رکھی تھی کہ بیچ میں جا کے یہ ڈسیپشن کا کھیل بنا کہ ہم اس سے ایران کو پھنسائے رکھیں گے بات چیت میں، اور تم پیچھے سے جا کے ان کے ٹاپ کمانڈر، جس کو کہتے ہیں ڈیکیپیٹیٹ کرنا، ڈیکیپیٹیٹ کا مطلب سر قلم کر دینا، تو ان کا گویا ٹاپ ہیوی کمانڈر، ملٹری لیڈرز، ان کے جی، IRG کے لیڈرز، ان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ، اور ان کے جتنے بدھی جیوی جو تھے، ان سب کو اگر ختم کر دیا جائے تو پھر وہاں کے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ ہم امام خمینی کو بھی ختم کر دیں گے. اس کے بعد ایک رجیم چینج لے آئیں گے. ایک تو تصویر یہ بنائی جا رہی تھی. ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ کبھی کبھی خود اپنے پروپیگنڈے کے شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ جو پروپیگنڈا ہم کرتے ہیں اس کے ہم خود اس حد تک شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم یقین کرنے لگتے ہیں کہ جو ہم خود اپنے لیے بنا رکھا ہے ہم نے کہانی، وہی کہانی ستیہ ہے. یہی ہوا ہے اسرائیل کے ساتھ. ان کے پیچھے پورا ویسٹرن میڈیا شروع سے ہے، جس کا کہ کنٹرول اگر اسرائیل کا کنٹرول ان پہ نہیں ہے تو پھر کسی کا بھی نہیں ہے. اسرائیل کا کنٹرول اتنا ہے جتنا کہ واشنگٹن کا نہیں ہے وہاں کے بڑے میڈیا کے اوپر. لہذا انہوں نے یہ کہ اب ان کے پاس بہت قوت ہے. ہم بھی یہی جان رہے تھے بھائی، ہم بھی تو اسی پروپیگنڈا سے ایکسپوزڈ ہیں کہ بھائی ان کے پاس بہت قوت ہے، اور ایران کے اوپر جب یہ حملہ کریں گے تو یہ بہت چتر بھی ہیں، ان کی انٹیلیجنس بہت اچھی ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی بہت ہی سٹل ٹیکنالوجی ہے، تو یہ شاید کچھ کر بیٹھیں گے. ادھر سے بات یہ بھی ہو رہی تھی کہ ایران کے پاس جو میسائل ٹیکنالوجی نئی آئی ہے، جو انہوں نے پچھلے 20 سال سے تیار کر رہے ہیں، اسرائیل سے نہیں بلکہ امریکہ سے لڑنے کے لیے. یعنی اسرائیل تو یہ اسرائیل کا کھیل یہ ہے کہ ہم کوئی جنگ چھیڑ دیں گے اور اس کو اس حد تک لے جائیں گے کہ پھر امریکہ کو بیچ میں آنا پڑے اور وہ ہمارے پیچھے کھڑا ہو جائے گا اور ہم یہ جنگ جیت جائیں گے. تو ہمارے اب ہوا کیا ہے کہ انہوں نے پہلے جھٹکے میں تو یہ جیت گئے، اور ایسا لگا کہ اب ایران کی کمر ٹوٹ گئی ہے، ایران ری گروپ نہیں کر پائے گا. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ 48 گھنٹے کے اندر جتنے بھی ان کے میسائل تھے وہ انہوں نے ایک کے بعد ایک نکالنا شروع کیے. اور ہوا یہ ہے کہ اس وقت بن گورین ایئرپورٹ بند، حیفا پورٹ بند. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جانے دو. حکم یہ ہوا ہے سرکار کا کہ کوئی ملک چھوڑ کے نہیں جائے گا. آپ اپنے گھروں میں نہیں رہیں گے بلکہ بنکرز میں رہیں گے. جس طریقے سے تم نے ابھی ان کو حماس کو 1.5 سال سے اوپر ہو گیا، جس طرح سے تم ان کو کھدیر رہے ہو ادھر سے ادھر، وہ حالت تو نہیں ہے لیکن اس کے قریب. خیر حماس کی تو عادت ہے، یہ اس طرح کی مار وہ پہلے بھی کھا چکا ہے. تمہارے لوگوں کو یہ عادت نہیں ہے. تمہارے لوگ جو ہیں وہ آرام کی نیند سونا چاہتے ہیں. اب
تم ان سے کہہ رہے ہو کہ تم بنکرز میں رہو، تو بنکرز میں آج ہیں، کل ہیں، 10 دن رہ لیں گے، اس کے بعد اب وہاں پہ بہت ہی زیادہ زبردست نقصان ہو گیا ہے، جو بمبارڈمنٹ ہو رہا ہے۔ تو اس وقت اسرائیل گھرا ہوا ہے۔ اب ساری دنیا میں سب لوگ سن پتلی یہ کر رہے ہیں کہ امریکہ آئے گا کہ نہیں، امریکہ آئے تو کیوں آئے، یعنی امریکہ اگر آئے تو ان کا دوسرا وار ایم جو کہ نتانیاہو اور اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ کا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی نیوکلیئر فیسلٹیز کو اتنا ڈیبلیٹیٹ کر سکو کہ یہ پھر برسوں تک اٹھ نہ سکے۔ نقوی صاحب، آپ نے بڑی بات کہی، آپ نے کہا کہ یا تو جو نیوکلیئر اسیٹس ہیں پہاڑوں کے نیچے، 800 میٹر 700 میٹر 700 فٹ پر پہاڑوں کے نیچے جو نیوکلیئر اسیٹ ہیں، یا تو اس کو بنکر بم سے اڑایا جائے، جس کی امریکہ کی مدد چاہیے اسرائیل کو، اور اگر امریکہ یا اسرائیل ایران کے نیوکلیئر ایسٹس نشٹ نہیں کرتے تو پھر آگے چل کر ایران نیوکلیئر بم بنا لے گا۔ یہ آپ نے بات رکھی اور صاف رکھی۔ میرا سوال ہے کہ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم اسٹرائک کریں گے، وہ G7 کی میٹنگ چھوڑتے ہیں، نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کرتے ہیں اور اپروو کر دیتے ہیں کہ ہاں بھائی حملہ کریے، اور پھر اگلے دن یا ایک رات بعد صبح کہتے ہیں کہ ابھی حملہ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو دویدھا میں، کیا ٹرمپ یا امریکہ ڈر رہا ہے ہاتھ ڈالنے میں ایران میں؟ ڈر رہا ہے؟ ٹرمپ صاحب کی پرسنالٹی سب کو تہنی کا ناش نچا رہی ہے۔ وہ کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہاں، کبھی کہتے ہیں نہیں۔ دو چیزیں ہوئی ہیں۔ وہاں سے وہ اس لیے بھاگے کہ وہ زیلنسکی سے نہیں ملنا چاہ رہے تھے۔ زیلنسکی وہاں آنے والے تھے، آنے والے تھے کیلگری میں، کیلگری جو ان کے راکی ماؤنٹین میں کینیڈا میں ہے، تو ان سے نہیں ملنا چاہ رہے تھے۔ ادھر ہوا کیا ہے، ایک تاریخی چیز ہو گئی جو ہم نے اور آپ نے جس کے بارے میں تذکرہ نہیں کیا، وہ یہ کہ آپ کو اگر یاد ہو تو آپ ہمیں بتا دیجئے، ہمیں تو نہیں یاد کہ کسی ملک کا فوج کا بڑا افسر وائٹ ہاؤس میں پریزیڈنٹ کے لنچ کے لیے بلایا جائے۔ وہ پاکستان کے آصف منیر کو بلایا گیا۔ یہ کیا ہے بھائی؟ اب اس میں کیا پیچ ہے ایران کے ساتھ؟ ایران کے بہت قریب ہیں پاکستان۔ دیکھیے 4 ملک ہیں جن کے پاس کی پرمانو شکتی ہے، جو کہ ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ چین خاموشی سے، روس ذرا کبھی آگے کبھی پیچھے، نارتھ کوریا، پاکستان۔ یہ 4 ملک ہیں۔ اب ان میں سے ہم کہاں ہیں؟ ہمیں کبھی کبھی اس بات کو سوچنا پڑتا ہے کہ بھیا ہماری بھی تو کوئی جگہ ہے، ہم بھی تو بڑا ملک ہے، ہماری بھی بڑی منڈی ہے، ہمارے بھی پاس بہت سی شکتیاں ہیں۔ ہاں وہ نہیں ہے جو کہ اور لوگوں کے پاس ہیں، لیکن اور لوگوں کے پاس وہ شکتی نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے۔ تو یہ ایک چیز مجھے خاص کر کے دیپک بہت پریشان کرتی ہے کہ بھائی ہم اپنی چھبی ایسی بنائیں کہ ہم دنیا میں ہماری عزت بڑھے، گرینڈر نہ جائے ڈھونڈے ہم۔ نقوی صاحب، ایک آج اور ڈیولپمنٹ ہوا، اب جو ہے ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں کہ بھائی اسٹرائک کرنے سے پہلے اگر کسی طرح سے، خدا نخواستہ کسی طرح سے منا کے، روس سے کہہ کے یا کسی سے کہہ کے، اگر خامنائی جو ہیں، یہ جو امام خامنائی ہیں ایران کے سرووچ نیتا، اگر یہ نیگوشیشن ٹیبل پر آ جائیں، بات چیت کے ٹیبل پر آ جائیں، ان کی کچھ شرطیں مان لی جائیں، کچھ امریکہ جھکے کچھ ایران جھکے، تو یہ یدھ رک جائے اور ان کا اسرائیل بچ جائے۔ یہ جو ہے ٹرمپ صاحب کی اس وقت رڑنیتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ خامنئی جو ہیں وہ اب سرنڈر کریں گے، وہ بات چیت کریں گے، یا اب ایران بات چیت کا راستہ روک کر اب صرف جنگ ہی لڑنا چاہتا ہے؟ دیپک، اس میں 2-3 آپ نے جو بات کہی ہے اس میں ایک بات اور سمجھنا پڑے گی۔ ٹرمپ irrelevant ہو گئے ہیں۔ ٹرمپ اس وقت کچھ نہیں ہے۔ اس وقت جو جس چیز پہ اور جس گروپ پہ
ہمیں اور آپ کو اور دنیا کو نظر ہے، وہ ہے جس کو کہتے ہیں اسرائیل لابی. بار بار میں اسرائیل اس لابی. بات کا جی وہ اتنی امریکہ لابیز کے اوپر چلتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ وہاں ہر تیسرے دن اسکول میں بچے اپنے گھر سے بندوق لے آتے ہیں اور خود دوسرے بچوں کو مار دیتے ہیں. ارے بھائی، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ پھر بندوق لاؤ، بندوقیں بند کی جائیں. وہ آپ کر نہیں سکتے کیونکہ وہاں پہ نیشنل رائفل ایسوسی ایشن جو ہے وہ وہاں کی گن لابی ہے، اور گن لابی ان سب کو کھلائے پلائے ہے، اور جی گن لابی سے کہیں بڑی لابی ہے. تو یہ ملینئرز جوز جو ہیں یہ روکے ہوئے ہیں کہ بھائی ہمارا وطن رہ جائے. اب سوال یہ ہے کہ وطن اس لیول پہ نہیں رہے گا یہ کہ ہم جو چاہیں کریں اور امریکہ ہماری مدد کرے گا. اب امریکہ میں وہ بوتا نہیں ہے، اور ان کے اندر جو اندر کے جھگڑے ہیں، نتانیاہو اور بین گویر اور یہ سمورتنک اور اس قسم کے جو الٹرا رائٹ ونگ لوگ جو آ گئے ہیں، وہ اب جو ہے وہ حکومت میں نہیں رہیں گے. یہ میرا اپنا قیاس یہ ہے کہ اب جو کھیل بدلے گا اس میں اسرائیل کی جو چھوی ابھی تک پچھلے 2-3 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ نہ رہے گی. اب اسرائیل جیسے مڈل ایسٹ میں اور بھی ممالک ہیں. بڑی بات سعید صاحب نے کہی. سعید صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ کے بعد جس طرح سے ایران نے بلڈنگ در بلڈنگ، چاہے موساد انٹیلیجنس کا ہیڈ کوارٹر ہو، چاہے سٹاک ایکسچینج ہو، چاہے اور امپورٹنٹ عمارتیں ہوں، ڈیفنس منسٹری کی، فائنانس منسٹری کی، جس طرح سے بمبارڈمنٹ ایران نے کیا ہے، اسرائیل کے ہوش اڑے ہوئے ہیں. اسرائیل کی جنتا بنکر میں رہ رہی ہے، کئی دنوں سے تڑپ رہی ہے، بے چین ہے. اور اس لیے نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب اسرائیل پہلے جیسا اسرائیل نہیں رہے گا. اس کی مڈل ایسٹ میں وہی حیثیت ہوگی جو باقی دیشوں کی، جیسے قطر ہے، جارڈن ہے، عمان ہے، یا پھر لیبنان ہے، یا پھر ایجپٹ کہہ لیجئے، یا پھر سعودی عرب. جس طرح سے سارے کنٹریز بہت رہ رہے ٹیلنٹڈ ہیں ملک، پورے ان سب سے مڈل ایسٹ بہتر. میں، ویسے ہی اسرائیل کو رہنا پڑے گا. اسرائیل اب ایڈونچرس نہیں ہو سکتا، من مافک کسی پر جو ہے وہ وار نہیں کر سکتا. اسرائیل کو اب کہیں نہ کہیں اس کو اپنے پاؤں پیچھے کھینچنے سب ہوں گے. سے یہ کہہ رہے نہیں. اگوائی آگے بڑھ کے پیلسٹینین ایشو کو کسی نہ کسی طرح سے 2 اسٹیٹ سلوشن میں لا کے اس کا سمادھان نہیں کیا تو یہ بات پھر اور نقصان اٹھائے گا اسرائیل. جی، فلسطینیوں کو ایک اسٹیٹ ماننا ہوگا، 2 اسٹیٹ تھیوری پر عمل کرنا ہوگا، اپنا اسٹیٹ الگ کریں، فلسطینیوں کو اسٹیٹ دے، یہ وہ کہہ رہے ہیں. ایک چیز اور بتائیے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایران جس طرح سے ابھی تک یدھ لڑ رہا ہے، کیا ایران کا اس وقت آپ کہہ سکتے ایران پوری طرح سے حاوی ہو رہا ہے اسرائیل پر؟ اور کیا ایران پورے مڈل ایسٹ میں، پورے عرب ملکوں میں سب سے بڑی طاقت بن کے ابھر رہا ہے؟ ہاں، یہ ہے اور بس اس کو وہیں پہ روکنا ہے کہ یہ نیوکلیئر نہ ہو جائے. اس وقت سب سے زیادہ نائٹ میئرز جو واشنگٹن میں، یورپ میں، اسرائیل میں ہیں کہ بس یہاں تک تو یہ وہ آ گیا، اس کو تو ہم نہیں روک پائے. لیکن اگر کہیں اس کے پاس پرمانو شکتی بھی آ گئی تب پھر وہ کہتے ہیں نا کہ ایک میان میں 2 تلواریں، یعنی ایک نیوکلیئر پاور ہے اسرائیل اور دوسری پھر نیوکلیئر پاور آ جائے گی ایران. پھر اس کے نقل میں اور کون نہیں آئے گا. ایک بہت بڑا انسٹیبلٹی اس علاقے میں آ جائے گی. دیکھیے ایک چیز اور ہونے والی ہے، اگر یہ کہیں اور آگے بڑھے، اگر آپ نے امریکہ اور اسرائیل سمجھوتا نہیں کیا تو اسٹریٹس آف ہارموز جہاں سے کہ 30% گیس اور آئل جاتا ہے اس کو بند کرنے کی کیپیسٹی ایران میں ہے، ریڈ سی کو بند کرنے کی کیپیسٹی ہوتیز میں ہے. تو دنیا کہاں جائے گی اس کا اندازہ لوگوں کو نہیں ہے. تو یورپ تو خیر کسی طرح سے اپنا کام کر لے گا اور بہت ہی نیچے بوسیدگی میں آ گیا ہے. لیکن اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ یہ جی 2 راستے اگر بند ہو گئے تو کیا ہوگا.
یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو بہت ماریں گے. کیسے مارو گے بھائی؟ یہ تو ہم نے دیکھ لیا. ہم نے پچھلے دفعہ بھی کہا تھا کہ بھائی ہم نے ویتنام دیکھا, ہم نے لیبیا دیکھا, ہم نے عراق دیکھا, ہم نے افغانستان جہاں 20 سال تک ان کی حکومت, ان کا کنٹرول رہا, ہم نے وہ دیکھا. اس کے بعد کامیابی, جنگ کہاں جیتے؟ ان کے اندر کیپیسٹی ٹو ڈسٹروائے, ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کے پاس کیپیسٹی ٹو ڈسٹروائے سٹیز وہ بہت ہے. وہ ڈریسڈن سے چلی آ رہی ہے, جی لیکن کیپیسٹی ٹو ون وارز اس کی کوئی ایویڈنس ابھی حال میں ہم کو دکھائی نہیں دی. نقوی صاحب ایک تھوڑا سا مشکل سوال ہے لیکن ذہن میں آ رہا ہے, ہائپوتھیٹیکل کوشچن ہے. مان لیجئے اسرائیل نے جس طرح سے ملٹری لیڈرشپ کو ایران کی ختم کیا, نیوکلیر سائنٹسٹ کو ختم کیا, اگر خامنائی کو سٹرائک کرتی, جو ان کے سرووچ نیتا ہیں, اگر ان کو ایلیمینیٹ کر دیتی, تو کیا ایران میں ہوچ پوچ ہو جائے گا, ایران بکھر جائے گا, یا ایران کے پاس وہ سٹرکچر ہے کہ خامنائی اگر چلے بھی جاتے ہیں, مائنس بھی ہوتے, تو بھی ایران لڑتا رہے گا اور مضبوطی کے ساتھ لڑے گا؟ کیا ایسا اسٹرکچر ایران میں ہے؟ ایک خامنی کے اوپر ایک آدمی پہ نربھر نہیں ہے, پھر ان کے نیچے یہی میں جاننا چاہ رہا تھا. یہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 9-10 لوگ انہوں نے ٹاپ کے فوج کے, IRG کے, نیوکلیئر ایریا کے سب ختم کر دیے, لیکن پھر وہ ری گروپ کر کے کھڑے ہو گئے. اور انہوں نے یہ حالت, یہ ہے بہت بری حالت ہے اس وقت جو میں سن رہا ہوں. بھائی میں اتفاق سے ایک زمانہ تھا دیپک کہ میں فوراً دوڑ کے جایا کرتا تھا اسرائیل. میں شمیر, ربین, پیریز, نتانیاہو صاحب سے 3 انٹرویوز میرے ہیں میرے بھیا, کہ میں خاموش بیٹھا رہتا ہوں. اور ایران میں کس سے ملے آپ؟ ایران خمینی سے ملے تھے آپ؟ رفسنجانی سے ملے ہیں, اس سے پہلے منتظری سے ملے تھے, اور ارے اٹل جی ہم سے, وہ بھی ایک قصہ کبھی سنائیں گے اس پروگرام میں, وہ ٹھیک نہ آئے گا, لیکن وہ اٹل جی کو یہ تھی پریشانی کہ بھائی ہمارے ایران سے بڑے اچھے رشتے تھے شاہ کے زمانے میں, اب کیا کریں؟ تو ایک انہوں نے ڈیلیگیشن بنایا تھا, وہ قصہ دوسرا ہے, لمبا ہے, مزے کا ہے, وہ کبھی سنایا جائے گا. مطلب ایران سے رشتے بنانے کے لیے اٹل جی نے آپ سے بات چیت کی؟ ہاں ہمارے ان کے بڑے. تو چلیے, اگر آپ اسرائیل کو بھی اتنی اچھی طرح جانتے ہیں, ایران کو بھی اتنی اچھی طرح جانتے ہیں, ایران کے پرائم منسٹر ان سب سے انٹرویو کر چکے ہیں, اور اگر آپ ایران کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے ان میں سے کئی لیڈرز کے آپ انٹرویو کر چکے ہیں لمبے, مجھے یہ بتائیے کہ آنے والے دن میں اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا اسرائیل ابھی بیک فٹ پر ہے؟ اسرائیل نے پاؤں کہیں نہ کہیں کھینچے ہیں؟ اسرائیل کیا چاہتا ہے کہ کمپرومائز ہو جائے اور ایران حاوی ہو رہا ہے؟ ایران چاہتا ہے کہ اس یدھ کو لاجیکل اینڈ پر لے جائے. ایران کیا سوچ رہا ہے, اسرائیل کیا سوچ رہا ہے, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے. ایران واقعی میں تھیولوجیکل ملک ہے. ان کی تھیولوجی یہ کہتی ہے کہ نہتے کو کبھی مت مارو. ان کی بلیف یہ ہے کہ ہاں ان کے ان اڈوں کو مارو جہاں ان کی خفیہ رہتی ہے, اس بلڈنگ کو نشانہ بناؤ جہاں ان کی فوج ہے. کہیں آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کسی بچے کو, عورتوں کو, ان کو ٹارگٹ کر کے مارا ہو, نہیں. یہی وجہ ہے ان کی پرمانو شکتی کے خلاف جو فتویٰ ہے کہ بھائی اس کے یہ جو نیوکلیئر بام ہے یہ کنٹرول کے باہر ہے, اس سے ان لوگوں کو نقصان ہوتا ہے جو معصوم ہیں, لہذا ہم یہ بم نہیں بنائیں گے. لیکن ہاں اگر ہماری جان پر آ جائے تو کیا یہ فتویٰ ہم واپس لے سکتے ہیں؟ وہ ڈیبیٹ ابھی چل رہا ہے, یہ ڈیبیٹ ابھی اندر ایران کے چل رہا ہے. یہ نہیں, مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ نے حملہ تیز کیا تو پھر فتویٰ واپس لے کے ایران نیوکلیئر بم بنا لے گا؟ ایران اسی صورت پہ, امریکہ اسی صورت پہ ایران میں حملہ کرے گا جبکہ اس کے ملٹری کمانڈرز یقین دلائیں گے کہ ہاں ہمارے پاس اتنی قوت ہے کہ ہم 900 گز نیچے جا کے ان کے سینٹرفیوجز کو نقصان پہنچا دیں, اور وہ 5 الگ الگ جگہوں پہ ہیں, تو ان کو ہم برباد کر دیں. اگر نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز استعمال کرنا پڑیں گی. ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز جس دن آپ نے استعمال کی اس دن میں نے آپ کو بتا دیا
کہ بھائی جی یہ ایک ہی ملک ہے، ادھر ہیروشیما ناگاساکی، ادھر امام خمینی جی خامنی. اس کا مطلب یہ کہ یورپ کو بچا کے یہ باقی تمام لوگوں کے اوپر پرمان شکتی پھینکنے کے لیے تیار. نقوی صاحب، آپ نے کہا کہ ایران کے ذہن میں اس وقت یہ چل رہا ہے کہ اسرائیل کو ہمیشہ کے لیے کمزور کر دیا جائے، کمزور کر دیا جائے، گھٹنوں پر لایا جائے. اسرائیل کیا سوچ رہا ہے؟ یہ جواب نہیں ملا. اسرائیل کیا سوچ رہا ہے؟ ایران جو سوچ رہا ہے وہ تو آپ نے بتایا، اسرائیل کیا سوچ رہا ہے؟ اسرائیل اس وقت بیک فٹ پہ ہے. جی اسرائیل بیک فٹ پہ ہے. وہ یہ ظاہر ہے وہ چاہتا تو یہ تھا کہ ایران کو ختم کر دے. بھائی وہ ایک افسانہ ہے، آپ بھی سن چکے ہیں. جنرل ویزلی کلارک نیٹو کے کمانڈر تھے اور 1998 میں وہ پینٹاگون میں کھڑے ہوئے تھے تو ان کے ہاتھ میں ایک پرچہ دیا گیا. وہ پرچہ جب کھلا تو اس میں نتانیاہو صاحب کی ایک تنظیم، ایک ان کا بنایا ہوا پلان تھا. وہ پلان یہ تھا کہ اگلے 5 سالوں میں ہمیں عراق، سیریا، لیبیا، یہ صومالیہ، سوڈان، ایجپٹ، ان سب لوگوں کو ان کی رجیم چینج کر دینی ہے. ایک آدھ جگہ تو ہو بھی گئی، اور ایک آخری ان کا نشانہ تھا ایران. یہ نتانیاہو کی بنائی ہوئی، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جنرل یہ نیتنیاہو کی تھیوری ہے. یہ ویزلی کراک آپ دیکھیں، اس پہ گوگل کر کے دیکھو، یہ تو بہت ابھی کیا مشہور اسرائیل کی ابھی تھنکنگ کیا ہے کہ ہے. یہ جو رجیم بدلنا ہے؟ دیکھیے اب تھنکنگ کہاں ہے بھیا؟ جب جنگ کے بیچ میں آدمی بھاگ رہا ہوتا ہے تو یہی ہے کہ بھائی اپنی جان بچاؤ کسی طرح سے، جو ہے ہمارے پاس اس کو ہم روک لیں. اور انہوں نے یہ حکم دیا ہے کہ کوئی ملک چھوڑ کے نہ جائے، اور ملک چھوڑ کے ادھر کوئی ادھر امان کی ذریعے بھاگا جا رہا ہے کوئی کہیں. آپ کو اندازہ نہیں، پانی کے جہازوں پہ بیٹھ کے لوگ بھاگ رہے ہیں اسرائیل سے. جی یہ خبر مجھے ملی. لاسٹ کوشچن آپ سے کر رہا ہوں نقوی صاحب. آپ نے ایران کے بارے میں بھی بتایا کہ ایران چاہتا ہے کہ اسرائیل کو ہمیشہ کے کمزور کر دیں اور مڈل ایسٹ میں پیس آئے اور فلسطینیوں کو کہیں نہ کہیں انصاف ملے. اور اسرائیل آپ نے کہا تھا کہ اس کی سوچ تھی کہ ایران کو ہی ختم کرنا ہے، وہاں کی رجیم کو ختم کرنا ہے، اپنا کوئی پیادہ بیٹھا دینا ہے وہاں پر. لیکن اسرائیل کی حالت بہت خراب ہے اس وقت، جان بچانے کے لالے، اس لیے وہ اپنے پرانے جو ان کی تھیوری اس کو ابھی امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. مجھے یہ بتائیے کہ اس پورے کنفلکٹ کو، کیونکہ دونوں طرف سے بمبارڈمنٹ تو ہو رہا ہے، بربادیاں اور تباہیاں ہو رہی ہیں، کیا امریکہ، کیا روس دونوں مل کر جنگ رکوا سکتے؟ کیا اگر چائنا چاہے تو جنگ رک سکتی؟ کیا بھارت سمجھائے ایران کو اور اسرائیل کو تو جنگ رک سکتی؟ یہ جنگ کیا رک سکتی ہے؟ تباہی بچ سکتی ہے؟ لاسٹ کوسچن. اور ہاں کیسے؟ دیکھیے، پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں دیپک کہ یہ جنگ ایک حد تک تو اسرائیل کی جنگ ہے، ایک حد تک تو یہ یوکرین کی جنگ ہے. بنیادی طور پہ جنگ کیا ہے؟ میں نے ایک مضمون لکھا تھا جب 7 تاریخ کو انہوں نے یہ کانڈ شروع کیا تھا حماس والوں نے، اور اس کا پھر 8، 9، 10، 11، 12 پھر جب ان کا جینوسائیڈ شروع ہوا ہے، تو میں نے ایک لکھا تھا کہ اسرائیل's لاسٹ ہورا. یعنی یہ اب، کیونکہ ابھی تک کیا ہوتا تھا کہ اسرائیل کچھ بھی کرے، اس لابی کی وجہ سے واشنگٹن کے اوپر اتنا کنٹرول تھا کہ امریکہ ان کے پیچھے کھڑا رہتا تھا. اسرائیل بچتا چلا رہا تھا. اسرائیل بچتا چلا رہا ہے امریکہ کی وجہ سے. لیکن اب امریکہ میں ہی اتنا بوتا نہیں ہے، تو لہذا ابھی تک تو تم بچ گئے، لیکن اب جو تمہارا آقا تھا اس کے لیے اگر تم irrelevant ہو گئے، اور وہ ابھی بھائی تم سے پوچھے بغیر اس نے ہوتی سے بات کر لی، تم سے پوچھے بغیر وہ ایک طرف ایران سے بات کر رہا تھا، بیچ میں پلٹ گیا. اب اس سے کوئی دنیا میں بات نہیں کرے گا. یعنی کوئی بھی، بتائیے آپ ایک نیگوسیشن کر رہے ہیں اور اس میں جو ایران کا چیف نیگوشیٹر ہے اس کو آپ نے مروا دیا. تو یہ کوئی طریقہ انٹرنیشنل افیئرس کے کنڈکٹ کرنے کا نہیں ہے. اس کی وجہ سے کوئی بدنامی زیادہ ہوگی، کوئی بھی خوش نہیں ہوگا. کیا پیوتن اور شی جن پنگ چاہیں تو جنگ رک سکتی ہے؟ شی جن پنگ کا انداز دوسرا ہے، وہ بولیں گے کچھ نہیں، وہ بہت ہی گہری
होराइजन के उस तरफ की बातें करते हैं वो लोग। और हाँ, इसमें रोल पीछे प्ले किया जा रहा है इसकी तरफ से पुतिन का। पुतिन को दो तरफ, हमको वहां छोड़ो यूक्रेन में, हम तुम्हें यहाँ छोड़वा देते हैं। ये एक मतलब बहुत ही क्रूडली, मैंने एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला को बहुत ही क्रूडली आपके सामने रखा है कि हम वहाँ जो फंसे हुए हैं उसको ख़त्म करो, क्योंकि वो आखिर में हम जीतते चले जा रहे हैं वहाँ, लेकिन यूरोप नहीं चाहता, क्योंकि बोरिस जॉनसन ने वो कैट आउट ऑफ द बैग कर दिया था कि ये झगड़ा ना यूक्रेन का है, ये झगड़ा ना ये यूरोप का है, ये झगड़ा है वेस्टर्न सिविलाइजेशन की डोमिनेंस का, जो पिछले 500 साल की है वो खत्म हो रही है, वो हम नहीं खत्म होने देंगे। ये वहां भी है, यूक्रेन में भी है, और ये इधर भी है। इस बीच में भैया हम कहाँ जाएं, ये सोचें हम। वाजपेयी होते, अटल बिहारी वाजपेयी होते तो क्या आज उनकी अहम भूमिका होती? बिल्कुल दूसरी वो सिविलाइजेशनल लिंक की बात करते थे, वो ईरान को सिविलाइजेशनल कजन समझते थे अपना इंडिया ये का। उनके, जी वो भी पीवी नरसिम्हा राव भी, हाँ बिल्कुल। लेकिन ये मेरे ख्याल में अभी इनके समझ में ये बात कम आई। बड़ी बातें आज नकवी साहब ने की। नकवी साहब ने कहा कि भाई ये जो जंग है, इसकी जो चाबी है, ये जंग की चाबी पुतिन के हाथ में, रशिया के हाथ में, और रशिया अमेरिका से बात कर रहा है कि भाई हमें आप थोड़ी सी ढील यूक्रेन में दीजिए तो मैं यहाँ पर आपका मसला हल करा देता हूँ इजराइल ईरान का। ये पुतिन कह रहे हैं। दूसरी बड़ी बात इन्होंने कही कि कहीं ना कहीं इजराइल जो है अब वो पहले जैसा इजराइल नहीं रहेगा। इजराइल की अब वही हैसियत होगी जो हैसियत मिडिल ईस्ट के बाकी देशों की है। ये इजराइल के बारे में कहना है। ईरान के बारे में जो कहना है नकवी साहब का कि ईरान आज की तारीख में अगर ईरान पर हमले तेज हुए तो फिर वो फतवा वापस लेगा और न्यूक्लियर बम हर कीमत पर बनाएगा। और अगर ईरान न्यूक्लियर बम बनाता है तो मिडिल ईस्ट में दो ताकतें होंगी, इजराइल और ईरान, जिनके पास न्यूक्लियर बम होंगे। यानी मिडिल ईस्ट की जो हालत है और ज्यादा बदतर होगी। और तीसरी बात की कि अगर आज अटल बिहारी वाजपेयी होते प्रधानमंत्री इस देश के, तो हो सकता है कि भारत इस जंग को खत्म करने में एक अहम भूमिका बना रहा होता। नकवी साहब, आप इस प्रोग्राम में आए, तशरीफ लाए, बहुत सी बातें आपने की, और ये बात तो देख के मैं खुद चौंक गया कि आपने ईरान की हुकूमत, वहां के लीडर, तमाम लीडरों से इंटरव्यू किया है और इजराइल के तमाम प्राइम मिनिस्टर से इंटरव्यू किया है, और आप मिडिल ईस्ट पिछले 40-50 वर्षों से जा रहे हैं। और जिस तरह की आपने रोशनी डाली, मुझे लगता है कि जो दोस्त सुन रहे हैं वाकई कहीं ना कहीं कई अहम जानकारियां मिली होंगी। सो वेरी काइंड ऑफ यू कि आप हमारे शो में आए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर।